अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज वतन अज़ीज़ में कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह अमानुल्लाह ख़ान अपने खालिक हकीकी से जा मिले और आज हमारी इस महफ़िल में उनके देरीना साथी मौजूद हैं। इसलिए आज का दिन किसी और मौजू पर बात करना सब के लिए बहुत मुश्किल, इसलिए आज का दिन उन्हीं की महफ़िल, उन्हीं की बातें, उन्हीं की यादें। जी 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाना तो है ही जी सब ने, मगर हमारे लिए आज वाकई इंतहाई सदमे का दिन है। मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी का ये सबसे दुखी दिन है, चूँकि आज जितने भी कॉमेडी फ़नकार हैं उनकी आज ज़ुबान बंद हो गई। कॉमेडी का बादशाह अमानुल्लाह ख़ान चला गया है और जिस कदर उसने खुशियाँ और कह बखेरे हैं पाकिस्तान की आवाम में, अपने चाहने वालों में, अपनी ज़ुबान को समझने वालों में और पूरी दुनिया में जो फैले हुए, मैं समझता हूँ कि हर शख्स दुखी है। और मैं हैरान हुआ हूँ पा जुनैद के सबसे पहला फ़ोन जो है मुझे ज़ाती तौर पे मुझे ही उन्होंने फ़ोन करके बताया अस्पताल से उनके बेटे ने कि डॉक्टर ये कह रहे हैं। वो बेचारा यकीन नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से भी बात की। रात को भी मैं गया था उनके पास, तो उनकी हालत देख के मैं ये समझ गया था कि ये अब संभलने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पाँव सूजे हुए थे, हाथ सूजे हुए थे और उनके किडनी फेलियर हो चुका था और पहले ही लंग्स काम नहीं कर रहे थे। मल्टीपल कोलैप्स। हाँ जी, मल्टीपल कोलैप्स हो गया। तो वो उनके बेटे ने कहा जी कि इस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कि जा चुके हैं। तो मैं अभी अपने चैनल को बताया मैंने कि अमानुल्लाह ख़ान चले गए, जो कि मेरा ख़्याल है स्क्रीन पे ये ख़बर आए हुए कोई 1.5-2 मिनट हुए होंगे कि पहला फ़ोन मुझे दिलेर मेहदी का आया। वो बड़ा सख्त उनका मद्दा था और उसने कहा कि पाजी ये बात सुनी है ये। मैंने कहा हाँ, मैंने ही बताया है अपने चैनल वालों को, तो बेशक जाना है और चले गए। मैं यहाँ पे ये सारे लोग उनकी सफ़ात बयान कर रहे हैं। मैंने पहले चैनल पे भी ये कहा, मैंने इतना जुनूनी आदमी, इंसान को खुश करने के लिए ऐसा जुनूनी आदमी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा। मैं नहीं शाहिद हूँ इस बात का कि सारा क्रू जो है थिएटर का वो चीख रहा है, कुलीग सारे सीनियर फनकार चीख रहे हैं, झाड़ रहे हैं कि खुदा के वास्ते बस कर दो, टाइम देखो क्या हो गया है। चूँकि उस वक़्त टाइम का ख्याल रखा जाता था कि भाई 8 बजे अगर शो शुरू हुआ है तो 10-10:30 बजे ख़त्म होना है जी। तो वो शख्स ऊपर स्टेज पे बाज ही नहीं आता था और मैंने खुद देखा है, खुद सुना है उसको चीखते हुए कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं, लोग हंस रहे हैं, मैं कैसे बाहर आ जाऊं यार, लोग खुश हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों। हाँ, वो लोगों से इतनी मोहब्बत करता था और इतनी खिदमत करनी चाहता था हर हवाले से ही। स्टेज के ऊपर भी वैसा ही था, स्टेज के नीचे भी वैसा ही था। तो इस हवाले से मैंने ऐसा जुनूनी आदमी नहीं देखा लोगों को तफरीह मुहैया करने के हवाले से, जिस कदर उसमें जुनून था किसी और फनकार में नहीं देखा। अच्छा, मेरा ख्याल कि उनके कैरियर का भी एक बड़ा हिस्सा और तुम्हारे कैरियर का भी एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। हाँ जी, जी, मैंने पहला ड्रामा उनके साथ किया। जब तुमसे ज्यादा बेहतर उनकी शख्सियत, उनके फन और दीगर हवाला जितने भी हवाले, बड़ा प्यारा मेरा दोस्त, बड़ा ही प्यारा मेरा दोस्त, बड़ा ही प्यारा मेरा सीनियर, बड़ा ही प्यार करने वाला, बड़ा प्यार करने वाला। मेरे साथ इस तरह थे कि हंसना शुरू कर देते थे। मैं कोई बात ऐसी करता था उनकी कि खान साहब मुझे ये लग रहा है आपके चेहरे से, तो हंसना शुरू कर देते थे, कहते थे तू सारा दिन मुझे ही समझता रहता है, मुझे ही देखता रहता है। चूँकि वो मुझे इसलिए बड़े प्यारे लगते थे कि मैं लोग जानते हैं उनके चाहने वाले। मैं आपको ये बताऊं कि उसकी जो ज़िंदगी है उसका स्टार्ट बड़ा ही दुखी है। वो बड़ी छोटी सी एज में उनकी वालदा मोहतरमा चली गई। उनके वालिद साहब जो थे वो क्लासिकल सिंगिंग करते थे, क्लासिकल गायक थे और बड़े उनके जो दादा थे वो बड़े नामवर आदमी थे।
یہ ریڈیو پاکستان کے اندر اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی جو گائک بڑے بڑے تھے ان کی تصاویر لگی ہوتی تھی. تو مجھے خود انہوں نے ایک دفعہ ہم لوگ اکٹھے گئے اور انہوں نے مجھے بڑا پیار سے ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجھے ایزی لیتے ہو, یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ میرے بزرگ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. تو ایک بڑے خاندان کا, فن کے حوالے سے ایک بڑے خاندان کا وہ چشم و چراغ تھا, مگر ابتدا بڑی خوفناک تھی. والدہ فوت ہو گئی چھوٹی سی عمر میں, والد صاحب جو تھے وہ بھی بیمار پڑ گئے, تو ان کو کام کرنا پڑا. اور یہ چونکہ داتا صاحب دربار کے پاس ان کا گھر تھا, ملک پارک میں یہ رہتے تھے. وہ ایک دفعہ میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری یونیورسٹی جو ہے وہ داتا صاحب ہے, میں نے سب کچھ زندگی کے جتنے سبق ہیں سیکھے ہیں وہ اسی جگہ پہ سیکھے ہیں, لوگوں سے, انسانوں سے انٹریکٹ کر کے سیکھے ہیں. وہی یہ گولیاں, ٹکیاں, ٹافیاں بیچتے تھے. پھر انہوں نے یہ جو بند مکھن ہوتا ہے یہ بھی بیچا ہوا. اس طرح کی چیزیں بیچ کے انہوں نے اپنا گھر چلایا ہوا ہے, اپنے والد صاحب کی خدمت کی ہوئی ہے. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ 2-3 روپے میں کما لیتا تھا اس وقت. 2-3 روپے بہت ہوتے تھے اس دور میں. تو کہتے تھے کہ میرا گھر چلنا شروع ہو گیا تو میں بڑا خوش تھا. تنگ دستی کے حوالے سے ان کا جو بچپن ہے وہ اتنا عجیب سا ہے کہ یہ بھی انہوں نے مجھے خود سنایا ہوا ہے کہ گلی میں یہ مٹروں کے چھلکے پڑے ہوئے تھے. تو میری ماں نے کہا کہ جاؤ نانکو, ان کو نانکو کہتے تھے, تو کہتے ہیں والدہ نے کہا کہ جاؤ وہ چھلکے اٹھا لاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ چھلکے لا کے تو انہوں نے, میری ماں نے اس کا سالن. تو اس طرح کا وہ بچپن گزرا ہوا تھا. تو محنت انہوں نے جیسی پھر شروع کی اس حوالے سے پھر کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی. دن رات کام کیا ہے, دن رات کام کیا ہے. تھیٹر ختم ہوتا تھا تو شوز پہ چلے جاتے تھے, کمپنیوں کے شوز, شادیوں پہ, لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے تھے, اپنا ساتھ رزق روٹی کمانے کے لیے بھی اور لوگوں میں خوشیاں. اچھا, یہ واحد آدمی ہوا ہے جس کو کام کرنے کے بعد پیسے یاد آتے تھے, ورنہ اکثر یعنی ان کی پرائیورٹی نہیں تھی, پرائیورٹی لوگوں کو خوش کرنا تھا. اکثر یہ ہوا ہے. ایک عجیب سا وہ اس میں کرسمہ تھا اس شخص میں جب وہ آیا ہے, اور آنے کا انداز بھی بڑا عجیب سا. اللہ تعالیٰ کی رحمت صاف نظر آتی ہے کہ بتاتے ہیں, یہ بھی انہوں نے مجھے خود بتایا ہوا ہے کہ میں یہ اس طرح وہ مائک پکڑ کے, وہ جسے میگا فون کہتے ہیں, وہ پکڑ کے تو میں ٹکیاں ٹافیاں بیچتا تھا. تو ساتھ یہ کہتے تھے کہ میں جب کوئی فلم دیکھتا تھا, پیسے ویسے پاس آ جاتے تھے تو فلم ضرور دیکھتا تھا, مجھے بڑا شوق تھا فلم دیکھ. تو وہ ساون صاحب, اس وقت فلم سٹار ساون بڑے مشہور تھے, فلم سٹار مدر شاہ بڑے مشہور تھے, تو میں ان کی کاپی کرتا تھا, ساتھ اپنا سودا بیچتا تھا, تو ساتھ وہ کاپی کرتا تھا, ان کی آواز نکالتا تھا, تو لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے, مجھ سے سودا بھی خرید لیتے. تو وہیں سے شوق پیدا ہوا اس طرح مزاح کی فیلڈ میں آنے کا. تو اقبال افندی تھے, ایک بہت بڑا نام تھا وہ تھیٹر کی دنیا کا, بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں نام. اور اس وقت بڑے پڑھے لکھے لوگ, صوفی نثار, پروفیسر صوفی نثار, صوفی تبسم صاحب کے بیٹے, اور نعیم طاہر صاحب, شعیب ہاشمی صاحب, ڈاکٹر انور سجاد صاحب, منیر راج صاحب, سجاد حیدر صاحب, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. تو اقبال افندی نے ان کو فوکس کیا کہ یہ آ کے ادھر رائٹ میں سناتا ہے, آرٹس کونسل میں کھڑے کہیں اسی طرح دوستوں میں یہ لگے ہوئے تھے آوازیں نکالنی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آؤ تھیٹر کرو. تو کہتے ہیں کہ میں تھیٹر دیکھ چکا تھا, میں بڑا سخت کنفیوز ہو گیا کہ یہ مجھ سے تو نہیں ہوگا, میں تو نہیں یہ کر پاؤں گا. یہ تو بڑے پڑھے لکھے سارے لوگ, اس وقت محمد قوی خان صاحب اور یہ عرفان کھوست اور جمیل فخری, بہت بڑا نام, بہت بڑا نام سارے لوگ, کمال احمد رضوی, ننا مرحوم, علی اجاز صاحب, خالد عباس ڈار صاحب, یہ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ تھے. تو اس میں کہتے ہیں میں کیسے جاؤں گا, تو میں اوائڈ کرنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے پھر ادب بڑا سخت باادب آدمی تھے, سینئرز کا بڑا ادب کرتے, تو انہوں نے دوبارہ کہا, چلے گئے. پھر ساتھ جمیل بسمل صاحب مرحوم کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا, دوڑ رہے ہیں ادھر سے, چلتے شو میں سے بھی بھاگ رہے ہیں,
کہ مجھے نہ اوپر بھیجیں، مجھ سے نہیں ہوگا. اچھا وہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں جمیل بسمل صاحب، وہ چونکہ بچوں کا تھیٹر کرتے تھے اور ان کو بڑا طریقہ آتا تھا. چلے گئے بس سٹیج پہ، ایسے گئے کہ پھر سٹیج ان کے پاؤں کے نیچے بچھنا شروع ہو گیا، بچھنا شروع ہو گیا، وسیع ہونا شروع ہو گیا. اور پاکستان کے تھیٹر کو جیسا دعام امان اللہ خان نے بخشا ہے، جیسی عزت امان اللہ خان نے بخشی ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نو ڈاؤٹ. یہ میں صبح سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لقب ہے نا کنگ آف کامیڈی یا سٹیج کا بادشاہ، یہ واقعی صرف اس شخص کا لقب ہے، صرف اس شخص. آج میں کہیں دیکھ رہا تھا ایک بہت ہی معتبر شخص نے لکھا ہوا تھا پنجابی مزاح کے بے تاج بادشاہ. وہ کہ ان کا زیادہ مزاج جو ہے وہ یقیناً پنجابی زبان میں تھا، لیکن میں یہ بہت ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مزاج تھا، اس کا جو پھیلاؤ تھا، وہ پنجابی تک محیط نہیں تھا. وہ پوری اردو سپیکنگ لوگوں میں ہر طرح، مطلب امان اللہ ایک وہ علامت بن گیا تھا مزاح کی، اور آبزرویشن والے مزاح کی. یعنی میں مطلب عام طور پہ کہا جاتا ہے جی کامیڈین کے لیے، کسی بھی کامیڈین کے لیے آبزرویشن، مشاہدہ زندگی کا یہ مسٹ ہے. لیکن انہوں نے تو اس کو اپنا سب کچھ بنایا ہوا تھا. وہ تو جو بولتے تھے تو لگتا تھا کہ یار صرف اس بندے نے یہ منظر دیکھا ہوگا. میں کہتا ہوں جی کہ ایک دفعہ امجد اسلام امجد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی اور ہم لوگوں نے وہاں جانا تھا. تو ہم جب وہاں پہنچے تو ظاہر ہے وہ فنکشن بھی ہو رہا تھا، شادی تھی تو وہ کوئی سنگنگ بھی ہو رہی تھی، اور امان اللہ خان گئے ہوئے تھے تو ڈیفینیٹ انہوں نے سٹیج پہ بلانا تھا. میں نے وہاں پہ پروفیسر انور مسعود صاحب کو دیکھا، کیونکہ وہ بھی مشاہدے کے حوالے سے ان کے بھی فن میں مشاہدہ اس قدر گہرا نظر آتا ہے. تو میں نے امان صاحب سے کہا بخدا، میں نے کہا کہ خان صاحب آج ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جڑا تاڑے فن دا صحیح مول پائے گا. پا جنید آپ یقین کرو کہ یہ ایک فروٹ کی دکان کا منظر سنایا کرتے تھے. غریب آدمی جو ہے وہ ایک مسکین فروٹ والے سے فروٹ لینے جاتا ہے تو وہ کیلے اٹھاتا ہے، تھلیوں پھونڈ نکل کے یہ وہ. تو وہ انہوں نے جب سنایا تو پروفیسر انور مسعود صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ہاتھ اونچے کر کر کے دادے دینی شروع ہو گئے کہ واہ 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 امان اللہ خان کیا کہہ رہے. جن کا اپنا جو مشاہدہ تھا وہ انتہا پہ تھا. ان کا مشاہدہ جو ہے وہ شاعری میں وہ اس کو ڈالتے تھے، اور یہ اپنا مشاہدہ جو ہے یہ کامیڈی میں ڈالتے تھے. او ہو میں کہتا ہوں جی کہ اتنا خوبصورت مشاہدہ، اتنا خوبصورت مشاہدہ کہ کسی اور ایسے آرٹسٹ فنکار کے ہاں نہیں پایا جاتا جیسا. بلکہ میں یہ ببانگ دوہل کہوں گا کہ اس کے آنے کے بعد والے لوگ، ان سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بھی راستہ تھے. اس کے آنے کے بعد والے جتنے کامیڈین ہوئے ہیں ان میں لازماً امان اللہ خان نظر آیا. جتنا مرضی ہم لوگ بچتے تھے، بالکل ایسا. چونکہ میں ذاتی طور پہ تو ٹیلی ویژن کے اوپر کامیڈین نہیں تھا، سیریس ہم لوگ رول کرتے تھے، اور یہ تھیٹر پہ بھی بے شمار اس وقت ہوتا یہ تھا، کبھی سیریس رول آ گیا، کبھی کامیڈی آ گیا. اس لیے میرے استاد بھی فخری احمد مرحوم تھے جو رول کرنے کی، کردار کرنے کی ہمیں ہدایت دیتے تھے اور ہمیں یہی تربیت تھی. اس کے باوجود ہم کردار میں ڈھلے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے امان اللہ ہمارے اندر سے نکلتا تھا. اتنا وہ چھایا ہوا تھا، اس قدر وہ مسلط تھا مزاح کے اوپر کہ کوئی بھی مزاح نگار، کوئی بھی کامیڈی فنکار اس تسلط سے باہر نہیں تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت یعنی بڑا امان اللہ جو ہے وہ کبھی اگر کوئی ڈاکٹر کا رول پلے کر رہا ہے تو ڈاکٹر کے اندر گھس جاتا تھا، کوئی انجینئر تھا تو انجینئر کے اندر گھس جاتا تھا. اس میں سے بھی مزاح نکال لیتا، یعنی طاقت، وہ سیریس ترین کردار کے اندر سے بھی مزاح کھینچ کے باہر لے آتا تھا. کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کسی کا ہاتھ بھی اٹھا دیتے تھے اسٹیج پر. دوسرے فنکاروں کی حوصلہ افزائی تو اس نے بے شمار کی، اور وہ بھی کسی اور کے ہاں نظر نہیں آتی.